PJEFC की उर्दू ऑनलाइन सर्विस की जानिब से पादरी साइमन पतरस आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए हम सब मिलकर खुदा की इबादत करें। आज खुदावंद का पाक और मुक़द्दस दिन है और ज़रूर है कि हम सब जहाँ जहाँ पर हैं दिल से खुदावंद की इबादत करें, संजीदगी से उसके कदमों में आएँ और उसकी हम्द करें, उसकी इबादत करें, क्योंकि वही हमारी चट्टान और हमारी उम्मीद है। हम इबादत के आगाज़ में आइए ज़बूर 119 की 33वीं आयत से 40वीं आयत तक का हिस्सा इस वक्त सुनेंगे। 119वां ज़बूर और उसकी 33वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, ऐ खुदाबंद मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूँगा। मुझे फ़हम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूँगा, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूँगा। मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, ना कि लालच की तरफ। मेरी आँखों को बुतलान पर नज़र करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में ज़िंदा कर। अपने बंदा के लिए अपना वो कौल पूरा कर जिससे तेरा खौफ पैदा होता है। मेरी मलामत को जिससे मैं डरता हूँ दूर कर दे, क्योंकि तेरे अहकाम भले हैं। देख मैं तेरे कवानीन का मुश्ताक रहा हूँ, मुझे अपनी सदाकत से ज़िंदा कर। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस सारे वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि हम तेरे कदमों में हाजिर हों। इस वक्त जहाँ जहाँ कहीं भी हम हैं खुदाबंद, और जहाँ जहाँ कहीं से भी लोग हमारे साथ शामिल हैं, हम सब अज़ीज़ भाइयों बहनों को, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदाबंद हर जगह पर हर तरह से तेरी मुहाफ़ज़त बनी रहे और तंदुरुस्ती और सलामती बनी रहे, और तेरे ज़िंदा ईमान में सब लोग मज़बूत रहें। और आज का ये वक्त हम जब मिलकर तेरे कदमों में गुजारते हैं, तो जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ वहाँ तेरी पाक हज़ूरी हो। हर उस जगह पर तेरा कादिर और कवी हाथ तेरे लोगों को छुए और बरकत दे और ताज़गी अता करे। और इस तौर पर खुदाबंद तेरे कदमों में झुकना और दुआ करना तुझे पसंद आए, और खुदाबंद हम में से हर कोई तेरी पाक हज़ूरी की बरकत से ताज़ा किया जाए। इस सारे वक्त में शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहे, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम खुदाबंद की हम्द करें क्वायर के साथ मिलकर।
آئیے ہم کچھ وقت خداوند کے حضور میں دعا میں گزاریں۔ ہم سب اپنی سفارشی مناجات خداوند کے حضور میں پیش کریں۔ ہم ضرور جہاں جہاں ہیں پورے دل سے خداوند کی حضوری میں جھکیں، کیونکہ وہ موجود ہے۔ کیونکہ ہم بے شک ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہیں، لیکن خداوند میں ہم سب اس وقت ایک ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور جہاں جہاں بھی ہم ہیں، ہم پوری توجہ اور پورے دل سے سنجیدگی کے ساتھ یہ وقت خداوند کے حضور میں دعا میں گزاریں۔ آئیے ہم سب دعا میں ایک ہو جائیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس بڑے پیار اور اس بڑی محبت کے لیے جو ہم ہر قدم پر اس زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ اس زندگی میں خداوند ہر ایک لمحہ، ہر ایک وقت، ہر ایک دن اور ہر ایک ہفتہ اور مہینہ، سال، سب کچھ خداوند ہر ایک حصے میں ہم نے تجھے دیکھا، تجھے محسوس کیا، اور خداوند ہمیشہ تیری قربت کا احساس ہمیں ہوتا رہا، اور ہم آج بھی پر امید ہیں کہ اس وقت تو ہمارے ساتھ ہے۔ اور خداوند ہم آئندہ وقتوں اور دنوں اور مہینوں اور سالوں میں بھی تیری پاک رفاقت کے امیدوار ہیں۔ ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ چلتا ہے اور اپنے لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس وقت اے خداوند دنیا کی پوری صورتحال خداوند تیرے سامنے ہے، اور تیرے لوگ آن لائن طریقے سے خداوند مختلف جگہوں پر عبادتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر اس جگہ پر جہاں جہاں تیرے لوگ جمع ہوتے ہیں، خواہ چرچز میں اور خواہ آن لائن کے اس طریقے سے، خداوند ہر اس جگہ پر تیری موجودگی ہو۔ خادموں کو برکت دے جب وہ تیرا زندہ کلام شیئر کرتے ہیں۔ خداوند ہر جگہ پر جہاں جہاں تیرے خادم مقرر ہیں، خداوند انہیں اپنے کلام کی برکت سے معمور کر دے۔ تیرے کلام کی رہنمائی خداوند جو تیرے لوگوں کے لیے ہمیشہ قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، وہ خداوند پوری طرح سے ہر قدم پر موجود رہے۔ اور تیرے لوگ اے خداوند جہاں جہاں بھی ہیں تجھ سے نئی قوت اور تازگی پاتے رہیں۔ تیری بر وقت رہنمائی تیرے لوگوں کو خداوند تیری موجودگی کا احساس دلاتی رہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے آج کے دن تک ہم سبوں کو زندوں کی زمین پر رکھا۔ ہم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوئے، لیکن اے خداوند تو نے انہیں تندرستی بخشی۔ ہم ان سب زندگیوں کے لیے جو خداوند خدمت میں ہیں یا چرچ کے بہت اہم لوگ ہیں، لیکن اگر بیمار ہوئے تو خداوند تو نے انہیں تندرستی عطا کی۔ خداوند ہم ان سب زندگیوں کی صحتیابی کے لیے دل سے تیرا شکر کرتے ہیں، اور بخش دے خداوند کہ ایسے سب لوگ جنہیں تو نے تندرست کر کے کھڑا کر دیا ہے، وہ بہت سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مفید ثابت ہوں، بہت برکت کا باعث ٹھہریں، اور ان کی زندگیاں بہتوں کو مضبوط کرے۔ اسی طرح اس وقت جو بیمار ہیں ہم انہیں بھی یاد کرتے ہیں تیری حضوری میں، تیرا خاص فضل چاہتے ہیں۔ پاکستان میں، انڈیا میں اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، خداوند ہر اس جگہ پر تیرا قادر اور قوی ہاتھ تیرے لوگوں کو چھوئے اور برکت دے، اور اے خداوند انہیں مضبوط کرے۔ اے خداوند اور ان تمام خطروں سے تیرے لوگ بچائے جائیں۔ انڈیا میں اس وقت جو صورتحال ہے، ہم اس کے لیے خاص طور پر منت کرتے ہیں کہ جو تیرے نام لیوا لوگ ہیں وہ پوری طرح سے محفوظ رہیں، اور خداوند ان کی زندگیاں جہاں جہاں پر وہ ہیں،
خداوند ان سب ارد گرد کے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ تیری شفا اور تیری حکمت کا نور خداوند تیرے لوگوں کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچے اور سب لوگ تجھ سے واقف ہوں، تیری قدرت سے واقف ہوں اور تیری محبت سے واقف ہوں، اور خداوند تیرے لوگوں کے ذریعے سے ان مشکل وقتوں میں خداوند تیری محبت بھی ظاہر ہو، تیری شفا بھی ظاہر ہو اور تیرے کلام کی قدرت بھی ظاہر ہو۔ اے خداوند ہر جگہ پر اپنے لوگوں کو مضبوط کر دے، چٹان کی طرح سے مضبوط کر دے، اور اپنے نام کے لیے کھڑا کر خداوند مضبوط کر کے، تاکہ ہر جگہ پر تیری وہ سچی اور زندہ گواہی خداوند خوبصورت طریقے سے سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس وقت ہم خداوند تیرے خادم کے لیے جسے آج تیرا زندہ کلام پیش کرنا ہے دعا کرتے ہیں۔ جوشوا سائمن کے لیے اس کو بڑی برکت دے، اپنے کلام کی حکمت سے اسے معمور کر اور اسے بڑی برکت دے، تاکہ وہ خداوند تیرا زندہ کلام تیری مرضی اور حکمت کے مطابق تیرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ اور اسی طرح ہر جگہ پر جہاں جہاں بھی تیرے خادم اس تیرے پاک سبت کے روز میں آن لائن یا چرچز میں خداوند تیرا زندہ کلام لے کر پہنچتے ہیں، ان سب خادموں کو برکت دے، تاکہ سبھوں کے ذریعے سے تیری سچائی پوری صحت اور صفائی کے ساتھ سب لوگوں تک پہنچے۔ خداوند عبادت کے باقی حصے میں بھی تیری مدد اور رہنمائی ہمیں بھرپوری سے حاصل رہے۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام جوشوا سائمن ہے اور میں PJEFC اردو سروس میں خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ عزیزوں، مجھے آج بے حد خوشی ہے کہ ایک بار پھر ان آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے میں آپ سبوں کی خدمت میں خدا کا زندگی بخش کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیزوں، آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے ایمان۔ یہ ایمان کیا ہے اور ایمان ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور ایمان کی مختلف سٹیجز کیا ہیں۔ عزیزوں، ان موضوعات کے اوپر آج ہم غور کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم خداوند کا زندگی بخش کلام سنیں، آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں۔ بیروبر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت لمحے کے لیے کہ جس کے اندر ہم ایک خاندان کی صورت میں اس ٹیکنالوجی کے مادھیم سے خداوند تیری حضوری میں جھک سکے ہیں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا پاک کلام جو زندگی بخشتا ہے، جو ایمان پیدا کرتا ہے، خداوند تیرے لوگوں کو حاصل ہو، اور خداوند تو میرا ذمہ لے، اور خداوند میرے ذہن کا اور میری خیالات کا خداوند ذمہ لے، تاکہ خداوند جو کچھ بھی میرے منہ سے نکلے وہ تیری خاص مرضی کے مطابق ہو اور تیرے پاک کلام کے مطابق ہو۔ خداوند، سننے والوں کو خداوند تو اپنی پناہ اور حفاظت میں محفوظ کر لے، اور خداوند بخش دے کہ خداوند تیرا پاک کلام تیرے لوگوں کے اندر 100 گنا پھل لانے کا باعث ٹھہرے۔ میری اس دعا کو خداوند سن اور قبول فرما، کیونکہ میں یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ عزیزوں، آج ہم دیکھیں گے آج ہم ایمان کے بارے میں سیکھیں گے، اور ایمان کیا ہے۔ اگر آپ ایمان کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں، اور اس کا 11واں باب، اور یہاں پہ عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ یوں تحریر کرتا ہے ایمان کے بارے میں، پہلی ہی آیت میں، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان جو ہے امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد ہے، یعنی جن چیزوں کی ہمیں امید ہے کہ خدا نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، اس کی امید پر جو ہمارا اعتقاد ہے اسے ایمان کہتے ہیں، اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، یعنی وہ چیزیں
جن کو ہم نے نہیں دیکھا. مثال کے طور پر خدا کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان خدا کے ہونے کا ایک ثبوت ہے. اور اسی طرح سے دیگر اور چیزیں جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. یہاں سے ہمیں ایمان کی ایک بنیادی ڈیفینیشن ملتی ہے بائبل مقدس میں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی غور طلب ہے عزیزو کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اور اس کا ذکر ہمیں 6 آیت میں اسی باب کی 6 آیت کے اندر ملتا ہے، اور لکھا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. یعنی خدا کی موجودگی کے ہونے کا جو ایمان ہے وہ انسان کے اندر ہونا چاہیے اور خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے جو کسی بھی شخص کو ایماندار بناتی ہے. اور ایمان کے بغیر خدا کے ساتھ چلنا، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا بالکل ناممکن بات ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے. اور جب ہم اسی حصے کو آگے پڑھتے ہیں 11ویں باب کو، تو ہمیں عبرانیوں کے مصنف جو ہیں وہ خدا کے روح کی تحریک سے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خدا ایمان ہی سے معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے، اور کریشن سے لے کر نیو ٹیسٹمنٹ تک اور اس کے درمیان کے تمام واقعات کو وہ یاد دلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب واقعات ممکن ہوئے بیکاز آف فیتھ، ایمان کی وجہ سے. اور اگر ایمان نہ ہو تو ان میں سے کوئی ایک بھی وجود میں نہیں آ سکتا. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح کو تکتے رہیں. ان سب چیزوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں عزیزوں کہ ایمان ہمارے لیے ہماری زندگی کے اندر کس قدر اہمیت رکھتا ہے. عزیزوں، ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کی جو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیوں ضروری ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. لیکن ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. یعنی جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو وہ بیج کی طرح سے ہمارے دل کی زمین میں جاتا ہے اور ایک پودے کی طرح سے اگتا ہے اور وہ پھل لاتا ہے. ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ مسیح کا کلام ہے جو ہمارے اندر ایمان کو جنم دیتا ہے، ایمان کی قوت کو جنم دیتا ہے. عزیزو، ایمان جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک ننھی سی جان ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کو نشو نما ملتا ہے، جب اس کی کیئر ہوتی ہے تو وہ گرو کرتا ہے. اور جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے تو اس کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، اس کو گروئنگ پینز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑھتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سہارے لے لے کر چلنا سیکھتا ہے اور اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے. لیکن جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں اور مسلز اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کی ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن بن جاتی ہے، تو وہ نہ صرف چلتا ہے، اپنے اون پر چلنا شروع کرتا ہے، بلکہ دوڑنا بھی شروع کرتا ہے. عزیزو، اسی طرح سے ایمان کی بھی سٹیجز ہیں، اور ایمان کی مختلف سٹیجز جو ہیں ان کے اوپر آج ہم غور کریں گے. اور میں بائبل مقدس کے ذریعے سے، بائبل مقدس کے اندر ایک واقعے کے ذریعے سے جو یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں درج ہے، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ایمان کی کیا سٹیجز ہیں اور ایمان
کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے اندر بڑھتا ہے، اور ایک ایماندار جو ہے وہ ایمان کی کس طرح سے مختلف منازل طے کرتا ہوا کاملیت کا سفر کرتا ہے۔ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت سے یہ پورا واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سرخار کہلاتا ہے، وہ اس خطے کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بھی بڑا ہے، جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے، نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اور اب میں 39 سے 42 ورس تک آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے
جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ بس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس نے اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ، چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتھیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزو، ایمان کے جیسے کہ میں نے بتایا کہ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور اپنی جسمانی نشو و نما کے مختلف منازل طے کرتا ہے، اسی طرح سے ایماندار جو ہے وہ ایمان کی مختلف منازل کو طے کرتا ہے اور وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے۔ اور ایمان کی ان سٹیجز کو مختلف سکالرز نے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے، اور اگر آپ ایموشنلی ہیلتھی اسپرچویلٹی، ایک کتاب ہے بڑی مشہور، پیٹر اسکارزارو کی کتاب ہے وہ، اگر آپ وہ پڑھیں، اور دوسری کرٹیکل جرنی دی سٹیجز آف فیتھ، یہ کتاب جو ہے، یہ 2 کتابیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک سٹیجز دی ہوئی ہیں فیتھ کی۔ ان سٹیجز کو بنیاد بنا کے میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس کی میں ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں، کیونکہ میں اس کے اندر کچھ اور کلام کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں، میں اس کے اندر وہ ایڈ کر کے ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایمان کی مختلف سٹیجز ہیں، اور ایمان کی جو پہلی سٹیج ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ خدا ہے۔ عزیزو، سب سے پہلا اور بنیادی جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے، یہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے، جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی خدا ہے۔ میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا، اس ایمان کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں وراثتی طور پر ملتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اور ہماری جو فیملی ہیریٹیج ہے اس کے ذریعے سے ہمیں ایک ایمان منتقل ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، نہ صرف اپنے ماں باپ کی کہی ہوئی باتوں سے، نہ صرف جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کے ذریعے سے، یا جو معاشرے نے ہمیں بتایا ہے اس کے ذریعے سے، بلکہ ہم اپنے تجربے سے یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ واقعی خدا ہے۔ اور یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، یہ پہلا فیز ہے یا پہلا سٹیج ہے جو کہ آپ کو ایمان کے متعلق نظر آتا ہے۔ اور میں نے یہ ماڈل جو ہے آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں، اور یہ اسکرین پہ ہو سکتا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہو، اور اس کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریکگنیشن، کہ خدا کے ہونے کی ریکگنیشن ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، اور یہ ایک انکاؤنٹر ہے جو کہ اکثر لوگ اپنا شیئر کرتے ہیں مشکلوں کے ذریعے سے۔ میں اپنے کیئر گروپ کے اندر اس بات کو چند ایمانداروں کے ذریعے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کب احساس ہوا کہ خدا آپ کی زندگی میں موجود ہے اور کہ واقعی خدا ہے۔ انہوں نے مختلف اپنے تجربات کی روشنی میں بتایا کہ میں فلاں مشکل میں تھا اور ناممکن بات تھی میرے تک مدد پہنچنی، لیکن خدا نے میری مدد کی، اور اس بات سے احساس ہوتا ہے کہ خدا واقعی موجود ہے۔ اور اسی طرح سے مختلف اور چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ کس طرح سے آپ کو پرسنلی یہ احساس ہوا کہ خدا موجود ہے۔ اور جب ہم یہ حصہ سامری عورت کا پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو سامری عورت ہے یہ اپنی روٹین کی لائف میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، لیکن زندگی کی اس نارمل روٹین کے اندر اس کی ملاقات ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی سے ہوتی ہے، اور وہ مسیح خداوند ہے۔
اور یہ انکاؤنٹر جو ہے یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. خدا کام کر رہا ہے. میں نے اکثر اگر آپ میرا پچھلا سرمن دیکھیں تو اس میں بتا رہا تھا کہ خدا حالات اور واقعات کے ذریعے سے بات کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور وہ روزمرہ کی زندگی میں مختلف ذریعوں سے آپ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم اس کو ریکگنائز کر پاتے ہیں اور بعض دفعہ ہم اس کی پریزنس کو اگنور کر دیتے ہیں یا نوٹس نہیں کرتے اس کا. لیکن خدا جو ہے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے. جیسے کہ مسیح خداوند کے ساتھ جب یہ سامری عورت بات کر رہی تھی تو شروع میں اس نے اس کو ایک عام شخص کی طرح دیکھا کہ یہ کوئی ایک عام شخص ہے جو کنویں پہ بیٹھا ہوا ہے جو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے. اور اس نے اپنے دنیاوی سمجھ کے حساب سے اس کو جواب بھی دیا کہ تو مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے. اب یہ چیز جو ہے اس کی کچھ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ میں آپ کو مختصر طور پر بتاتا ہوں کہ مسیح خداوند یہودی تھے اور جو وہ عورت ہے وہ سامری تھی. اور سامری اور یہودی جو لوگ ہیں یہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے. یہ ان کی دشمنی جو ہے وہ بہت پرانی ہے. یہاں تک کہ یہودی لوگ سامری لوگوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اگر آپ میپ دیکھیں اسرائیل کا تو وہاں پہ ٹاپ سے اگر آپ گیلیلی سے یا گلیل سے ٹریول کر رہے ہیں اور اگر یہودی ہے تو وہ سیدھا سامریہ سے ہو کر یروشلم نہیں جائے گا. اگر اس نے یروشلم جانا ہے گلیل سے تو وہ ایک بائی پاس کرے گا اور وہ ریور کراس کر دوسری طرف جائے گا اور پھر نیچے آئے گا جو کہ مشکل راستہ ہے. وہاں سے نیچے آ کے پھر دوسری سائڈ پہ آئے گا اور ریور کراس کرے گا اور پھر یہودیہ کے صوبے میں داخل ہوگا. اتنی نفرت کی جاتی تھی اور اس کی جو وجہ ہے وہ پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں آپ کے لیے, لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں ان کی بالکل نہیں بنتی تھی اور کسی قسم کا برتاؤ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہودی جو ہیں وہ سامری لوگوں سے نہیں رکھتے تھے. سو اسی وجہ سے اسی نفرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سامری عورت نے یہ بات مسیح خداوند سے کہی کہ تو مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ تو یہودی ہے بلکہ تو یہاں کر کیا رہا ہے؟ ایکچوئل ان کا جو انڈر لائن ٹون ہے وہ گفتگو کی وہ یہ ہے. لیکن مسیح خداوند کے ساتھ جو اس کی انٹریکشن ہے, جو ڈائیلاگ ہے, آپ اس میں دیکھیں. میں آج وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے اس ڈائیلاگ کے ذریعے سے ہم ایک اسمال سکیل پر ایمان کی مختلف سٹیجز کو دیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے وہ مسیح خداوند سے بات چیت کرتی ہے اور وہ اس انٹریکشن میں آتی ہے سو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ عام یہودی نہیں ہے. پھر وہ اس کو اے خداوند کہہ کر پکارتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو ایک نبی ہے. جوں مسیح خداوند سے اس کی رفاقت ہوتی ہے سو اس کا جو ایمان ہے, جو پرسپیکٹیو ہے مسیح خداوند کے بارے میں, جو نظریہ ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے ایمان کو جو ہے وہ اس ریکگنیشن کو وہ نظر آتی ہے یہاں پہ. سو یہ ایک فرسٹ سٹیج ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں اس واقعے کے ذریعے سے سامری عورت کے اندر. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ جب ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ واقعی خدا ہے تو پھر ہمارے اندر جو نیچرل ٹینڈنسی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ڈسائپلشپ کی طرف جاتے ہیں, یعنی خدا کے بارے میں مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کو سیکھنے کے لیے اگر آپ مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ چرچ کے ساتھ رابطہ کریں گے اور بائبل سٹڈیز کے ذریعے سے اور مختلف اور
ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے جو چرچز میں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے آپ ایک مخصوص ڈسائپلشپ پروگرام کے تحت چل سکتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. کہ اور ایج وائز ہوتا ہے چرچز میں. سنڈے اسکول ہے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے، ٹین ایجرز اور یوتھ کے لیے یوتھ ہے اویلیبل، چرچ یوتھ ہوتی ہے جس میں ان کے ایج کے حساب سے بائبل کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور پھر ینگ ایڈلٹس ہیں، ورکنگ ایڈلٹس ہیں، جو کہ آپ کو 25 اینڈ ابو ایج گروپ ملتا ہے. اور اسی طرح سے پھر آگے مختلف جو ایڈلٹہڈ لائف ہے جو آپ کی وہ اس میں نظر آتا ہے. اور اس کے مختلف سٹیجز ہیں ڈسائپلشپ کی. لیکن جو ڈسائپلشپ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بھی آپ کو اس واقعے میں نظر آتا ہے. اور وہ شروع ہوتا ہے، آپ نے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے ریکگنائز کیا کہ خدا ہے. پھر آپ کا جو اسکیپٹیکل مائنڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور آپ کے جو مختلف سوال ہیں وہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں. ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں تو ایسا کیوں ہو جاتا ہے. جیسے اس واقعے میں آپ دیکھیں، جب مسیح خداوند نے اس کی راز کی بات جو ہے وہ اس کو بتا دی، تو اس عورت نے جو ہے وہ جواب میں کہا کہ ہمارے باپ دادا اس پہاڑ پر پرستش کرتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ اس جگہ پہ پرستش کرو. یعنی اب اس کی جو کنورسیشن ہے اور اس کے جو سوال ہیں وہ محض پانی سے ہٹ کر اس کی توجہ خدا کی طرف لگ گئی، اور وہ اپنی سمجھ کے حساب سے خدا کے متعلق جو اس کی معلومات ہیں اس کے متعلق وہ سوال جواب کرتی ہے. یہ ایک سیکھنے کی پوسچر جو ہے، سیکھنے کا جو پوسچر ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ ریکگنائز کرتے ہیں خدا کو اپنی زندگی میں. یہ ڈسائپلشپ کا ایک پہلا فیز ہے جو کہ آپ کی ایک ایماندار کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن وہ ڈسائپلشپ یہاں تک رکتی نہیں ہے، اور وہ اس میں بھی آگے آپ بڑھتے جاتے ہیں. اور جو پہلی سٹیج ہے اس کے جب آپ کے کوسچنز حل ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے خدا کے کلام کی، تو پھر ایک ڈسائپلشپ کا ایک نیکسٹ سٹیج آتا ہے، وہ اوبیڈینس ہے، جو کہ آپ کو اس ماڈل میں تو نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ پریکٹیکلی جب ایمان کی مختلف سٹیجز طے کرتے ہیں، اور ابھی کچھ دیر میں آپ کو اپنی لائف کی جو جرنی ہے، میرا جو ایمان کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ سٹیجز کس طرح سے فالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ڈسائپلشپ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پھر جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پوری طرح سے دل سے خدا کو قبول کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے. اور پھر اس کی جو فارمل جو ڈسائپلشپ ہے، جو کلام کے مطابق ڈسائپلشپ ہے، وہ اس کا آغاز شروع ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بپتسمے کے بعد یہ دور شروع ہوتا ہے زندگیوں میں. بعض لوگوں میں اس کے نارملی یہ روٹین ہوتی ہے، یہ پیٹرن ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسائپلشپ کنٹینیو ہوتی ہے، اور بیپٹزم جو ہے وہ کبھی کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے، بٹ ہوتا ضرور ہے. یہ چیز آپ دیکھیں کہ ایک ڈسائپلشپ کی ایک جرنی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور سیکھنے کا عمل عزیزو کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن جو سیکھنے کا عمل ہے وہ مارف کر جاتا ہے یا تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی شکل جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. خالی تھیوریٹیکل نہیں ہے کہ ہم بائبل کو پڑھتے ہیں اور بک نالج حاصل کرتے ہیں. ڈسائپلشپ پریکٹیکل بھی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ لائف کے متعلق ہے، اور خدا اپنے پاک روح کے ذریعے سے ڈسائپلشپ کا جو فیزز ہیں اس میں سے ایمانداروں کو گزارتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی میں
اس ڈسائپلشپ کے نتیجے میں ہماری زندگی میں کچھ کام ہوتے ہیں اور خدا ہماری زندگی میں کچھ کرتا ہے اور وہ اس کی ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہم اس پر خدا کا شکر کرتے ہیں. اور یہ چیز ہمیں ایک تھرڈ سٹیج کی طرف لے کر جاتی ہے جو کہ ہے خدا کی خدمت کرنا, یعنی خدمت کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے. اب اس میں بھی مختلف پہلو ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. خدمت جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو بگننگ میں, شروع میں جو خدمت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ خدا نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے, خدا نے میرے لیے میری زندگی میں ایک بڑا کام کیا ہے, مجھے بھی خدا کے لیے کچھ کرنا ہے. تو یہ جذبہ ہوتا ہے اور ہم لوگ اس جذبے کے تحت مختلف کام کرتے ہیں. میری زندگی میں جب میں نے خدا کو اپنی زندگی میں خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی ایک ڈیسیژن لیا اور میں نے کہا کہ میں خدا کی خدمت کروں گا. اور میں نے اس ڈیسیژن کو اس طرح سے لیا کہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا میں کیا کر سکتا ہوں خدا کے لیے. میں نے چرچ کی کوائر میں حصہ لینا شروع کیا, میں نے فلاحی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا, ایڈوکیسی کا کام میں نے بہت زیادہ کیا. پھر ایک وقت آیا کہ آئی تھاٹ کہ میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں خدا کے لیے. میں نے ایک مفت اسکول بچوں کے لیے کھولا یہاں ملیشیا میں اور اس کو سکسیسفلی چلایا بھی اور خود والنٹیرلی چلایا, اور اس میں میری مدر بھی شامل تھیں اور اسی طرح مختلف اور لوگ بھی شامل تھے جو کہ والنٹیرلی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تو شام کے ٹائم اپنے بچوں کو, مسیحی بچوں کو اور دوسرے بچوں کو بھی تعلیم دیتے تھے جو سیکولر ایجوکیشن ہے. سو اس میں مجھے یاد ہے کہ جب میں یہ ٹائم میری زندگی میں تھا اور میں اس وقت فل ٹائم جاب بھی کر رہا تھا, میں خدمت میں نہیں تھا لیکن میں فل ٹائم ایک کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا. اور جب میری 5-5:30 بجے چھٹی ہوتی تھی تو میں سیدھا جو ہے وین نیچے کھڑی ہوتی تھی اور میں بچوں کو پک کر کے ان کو چرچ میں لے کر آنا اور ان کو رات 10:30-11 بجے تک ان کو پڑھانا, پھر ان کو گھروں تک چھوڑ کر آنا اور پھر گھر آنا, اور دین دا نیکسٹ ڈے دا روٹین کنٹینیوز. سو اس طرح سے یہ میرا ایک تجربہ تھا جو کہ ہوا. لیکن جو اس میں جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میرا آئیڈیا تھا, یہ میری مرضی تھی کہ میں اس طرح سے خدا کی خدمت کروں, لیکن یہ خدا کی مرضی نہیں تھی. سو ایکٹیو سروس جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے مسیحی زندگی کے اندر, اور ایمان کے جو مرحلے ہیں اس میں آپ کو یہ چیز ایک نظر آئے گی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی جو ایکٹیو سروس ہے, پھر خدا ایک وقت آئے گا کہ آپ کو میری زندگی میں ایک وقت آیا کہ جب خدا نے کہا کہ نہیں, یہاں سے آپ کو موو کر کے دوسری جگہ پہ لے کر آنا ہے, وہ خدمت جو جس کے لیے میں نے تجھے بلایا ہے وہ تو نے کرنی ہے. بٹ فزکس کے اندر ایک لا ہے انرشیا, اور اس کا مطلب ہے کہ جتنی اگر کوئی چیز موشن میں ہے یا موو کر رہی ہے سو اٹ ول کنٹینیو ان موشن, وہ جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے اوپر ایکٹ نہ کرے. تو اور اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے تو اس کو حرکت میں لانے کے لیے اس پر قوت کا جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے. سو ایمان کے اندر بھی ایکٹیو سروس میں بھی میں بڑا اس چیز کو انجوائے کر رہا تھا, اور میں ڈیفیکلٹ تھا لیکن مجھے اس کا رزلٹ نظر آ رہے تھے اور مجھے وہ اچھی لگ رہی تھی. سو آئی واز کنٹینیوئنگ ود دیٹ, بٹ گاڈ واز ناٹ ہیپی. خدا وہ اچھا تھا لیکن خدا چاہتا تھا کہ میں وہ کام کروں جو اصل میں جس کے لیے مجھے خدا نے بلایا, اور وہ تھا چرچ میں خدمت کرنا اور سیمنری جانا, جو کہ میرے لیے اس وقت بڑا ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل تھا. اور یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کو یہ فیز جو ہے آپ کو نظر آتا ہے, لیکن پھر خدا نے میرے ذہن کو تبدیل کیا اور میں اس قابل ہوا کہ میں ٹرانزیشن
کر سکوں. اور وہ ٹرانزیشن جو ہے اس نے مجھے مضبوط بنایا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایمان کی جو مختلف سٹیجز آپ کو نظر آتی ہیں جن کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، ایک سٹیج سے دوسری سٹیج جانے کے لیے درمیان میں ایک وال ہے جس کو کراس کرنا ہے. اور یہ وال جو ہے نا، یہ دیوار جو ہے، یہ ہر سٹیج کے ساتھ ساتھ بڑی بھی ہوتی جاتی ہے اور اونچی بھی ہوتی جاتی ہے. سو آسان نہیں ہوتا کہ اس کو عبور کیا جائے. اور لیکن یہ دیواریں خدا نے ایک پرپس کے تحت رکھی ہیں، کیونکہ جب ہم سٹیج 1 سے سٹیج 2 پہ ٹرانزٹ کرتے ہیں اور اس دیوار کو کراس کرتے ہیں تو ہمارے روحانی مسلز مضبوط ہوتے ہیں، ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں. بغیر اس وال کے پاسبل نہیں ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے، جو ایمان کی جو گروتھ ہے، وہ ممکن ہو سکے. سو عزیزو، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اکثر اوقات ایمان کے ان مراحل کو طے کرتے ہوئے ایماندار جب وال کو ہٹ کرتے ہیں تو کراس کرنے کی بجائے، کیونکہ ریزسٹنس ہے، تو وہ باؤنس بیک کر جاتے ہیں یا دیوار کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں خدا نے اتنا ایمان دیا ہے کہ ہر سٹیج کے اوپر کہ ہم اس دیوار کو کراس کر سکیں. لیکن چوائس خدا نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے. کیا ہم اس نیکسٹ سٹیج پر جانا چاہتے ہیں یا ہم ادھر ہی کھڑے رہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ باؤنس بیک جو کرتے ہیں وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. مشکلیں خدا نے رکھی ہیں یہ مشکلیں خدا نے اسی لیے رکھی ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم لوگ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، نہیں، بلکہ اس سے ہماری روحانی ترقی ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور اگر آپ اس سامری عورت کا یہ جو واقعہ ہے یہ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے بڑی کلیئرلی کہ جب اس نے مسیح خداوند کو قبول کیا اور اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور سمجھا اس بات کو کہ مسیح خداوند جو ہے وہ کہیں یہی تو نہیں، تو اس نے جا کر اپنے شہر میں جہاں کی وہ رہنے والی تھی لوگوں کو اکٹھا کر کے مسیح کے پاس لے کر آئے. سو یو کین سی دیر از این ایکٹیو سروس. یہاں پہ خدمت کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے. وہ کام کر رہی ہے، وہ مسیح کے لیے، مسیح کی خدمت کے اس میں جذبے میں وہ کام کرتی ہیں. ایسے یعنی ایونجلزم اس نے ان نوئنگلی ایونجلزم اس نے کیا، یعنی لوگوں کو مسیح کے پاس لے کر آئی. اور لکھا ہے کہ اس نے اپنا گھڑا چھوڑ دیا وہاں پہ اور وہ اپنے شہر میں گئی اور اس نے کہا آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ سو یہ چیز جو سٹیج ہے یہ ابھی اس کو پوری طرح سے علم اس نے حاصل نہیں کیا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوا، لیکن جتنا ایمان اس کا تھا وہ اس قابل تھی کہ وہ ڈسائپل شپ سے ایکٹیو سروس بھی کر سکے. اور آپ دیکھیں اس عورت کی زندگی میں جو ایمان کی جو راستے میں جو سٹیجز ہیں، اس کی جو دیوار ہے اس میں ایک سب سے بڑی دیوار تھی کلچرل ایشو، یعنی وہ سامری ہے، مسیح خداوند یہودی ہیں. ٹو ریلیٹ ٹو اے جیو، سمیرٹن کا یعنی سامری شخص کا ایک یہودی کے ساتھ برتاؤ کرنا بہت مشکل ہے. اور وہ اتنی نفرت ہے کہ وہ ایک دیوار ہے. لیکن آپ دیکھو تو وہ اس قابل تھی، اس میں اتنا ایمان تھا
کہ وہ اس دیوار کو کراس کر سکے۔ مسیح خداوند نے ایک چیز سکھائی ہے ایمان کے بارے میں، اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو پہاڑ کو بھی تم حکم دو تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں روحانی طور پر گرو کرنے کے لیے انف مٹیریل دیا ہے کہ ہم اس کے اگر استعمال میں لے کر آئیں تو ہم روحانی طور پر ترقی کر سکیں۔ اور اگلی جو سٹیجز ہیں میری زندگی میں، جیسے ایکٹیو سروس تھی اور میں نے فلائی کاموں میں بہت زیادہ حصہ لیا، اور لیکن خدا کا آئیڈیا جو تھا وہ میرے لیے فرق تھا، کالنگ میری کچھ اور تھی، اور وہ مجھے خدا مختلف ذریعوں سے بتاتا رہتا تھا، لیکن میں نے اپنے ایک طرح سے کان بند کیے، دل سخت کیا، میں نے نہیں سننی۔ میرے لیے وہ دیوار تھی، کیونکہ چرچ میں خدمت کرنا اور ایک پاسٹر کے طور پر خدمت کرنا، اس کے الگ چیلنجز ہیں۔ سو میرے لیے وہ ایک دیوار جو ہے، وہ جو سیکریفائس ہے، وہ کرنا بڑا مشکل ہے، اور وہ ٹرانزیشن میرے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ خدا کی مرضی تھی تو خدا نے میری مدد کی، اور وہ راستے اس نے بنائے، اور وہ ان راستوں کے اوپر چلا میں، اور خدا نے میرے لیے وہ ممکن کیا۔ میری مرضی جو ہے، جب میں اپنے حساب سے خدا کی خدمت کر رہا تھا تو سارا کام مجھے کرنا تھا، مطلب ساری جو ارینجمنٹس تھیں اس میں ساری ہیڈک میری تھی، لوگوں کو کنونس کرنا، جگہ ارینج کرنا، سارا کچھ کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ میری تھی۔ لیکن جب خدا کی مرضی ہوتی ہے تو یہ پہچان آپ کے لیے ہے کہ جب خدا کی مرضی ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی میری سیمنری کا جس جگہ پہ ابھی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اس کا سارا ارینجمنٹ خود بخود ہوا۔ خدمت کی جگہ چاہیے تھی تو خدمت کی جگہ بھی خدا نے خود مہیا کی، اور یہ سارا کچھ جو ہے چونکہ خدا کے پلان میں تھا، خدا کے منصوبے میں تھا، تو وہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جن لوگوں تک خدا مجھے لے کر جانا چاہتا تھا ان لوگوں کو بھی خدا میرے پاس لے کر آیا۔ کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی، اور خدا چاہتا تھا کہ میں وہ خدمت پوری ایمانداری کے ساتھ کر دکھاؤں۔ سو یہ چیز ہے عزیزو، جو آپ کی ایمان کی زندگی کے جو سٹیجز ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور خدا کے حساب سے جب خدمت کرتے ہیں تو اس خدمت کے اندر آپ کو ایمان کے اور مراحل جو ہیں وہ طے کرنے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، آپ ایک مختلف انسان بننا شروع ہوتے ہیں، اور جب آپ کا اندر تبدیل ہوتا ہے تو آپ کا آؤٹ ورڈ جو ہے وہ سب بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو اگلی سٹیج جو ہے وہ انورڈ چینج ہے، یعنی جب ہم خدا کے ساتھ خدمت کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ رفاقت میں چلنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خدا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں ہمیں پراپرلی چلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں سو ایمان میں ہم جب بڑھتے ہیں تو خدا مختلف تجربات کے ذریعے سے اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے خدا ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، اور پھر جو ہمارا جب خدا اندر ہمیں چینج کرتا ہے تو اس کا نتیجہ آؤٹ ورڈ چینج میں آتا ہے۔ سو اس طرح سے عزیزو آپ دیکھیں کہ ایمان کی یہ ساری منازل جو ہیں وہ طے کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جیسے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ آپ کو اس کی کاملیت تو نظر نہیں آتی، کیونکہ اس زندگی کے اندر آپ کامل تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس دوڑ کو مکمل کرتے ہیں۔ سو آپ دیکھیں کہ ایمان پورا شہر جو ہے اس میں بہت سارے لوگ مسیح یسوع پر ایمان لائے اس خدمت کے نتیجے میں،
جو اس سامری عورت نے کی، اور اس کے بعد 2 روز تک مسیح خداوند وہاں ٹھہرے بھی، یعنی ایک گہری فیلوشپ بنی. سو ایکٹیو جو سروس ہے وہ ایک گہری فیلوشپ کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس گہری فیلوشپ کی برکت نہ صرف اس ایک شخص تک محدود رہتی، یعنی اس سامری عورت تک محدود رہی، بلکہ وہ برکت جو ہے وہ بڑھ کر دوسری جگہوں تک پہنچی. اور یہ خدا کے روح کا کام ہے جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اور خدا کا روح ہی ہے جو وہ تبدیلیاں اور وہ سٹیجز جو ایمان کی ہیں اس کو وہ بڑھاتا ہے اور ترقی کرتا ہے. ایک خوبصورت چیز جو اس میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں مسیح خداوند لیڈ کرتے ہیں اس جرنی کو. مسیح خداوند جو ہیں وہ اس عورت کو زیرو فیتھ سے اس کو اس قابل، اس کی ایمان کو بڑھا کر ایک مقام تک لے کر جاتے ہیں. اور اس میں مسیح خداوند ججمنٹل نہیں ہے. اس کی غلطیاں ضرور مسیح خداوند نے بتائیں، لیکن مسیح خداوند نے اسے کنڈیم نہیں کیا. سو عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اور اپنے فضل کے تحت ہمیں کرتا ہے، اور اس فضل کے تحت وہ ہماری خامیوں کو ہمارے سامنے ضرور لاتا ہے، لیکن وہ ہمیں کنڈیم نہیں کرتا، اس لیے کیونکہ وہ ہمارے اندر سے ان خامیوں کو نکالنا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں اپنے پاک روح کی طاقت سے ہماری جو پرانی انسانیت ہے اس کو ہمارے اندر سے دور کرتا ہے. سو یہ چیزیں آپ کو ایمان کے مختلف مراحل آپ دیکھ سکتے ہیں. سو عزیزو، یہ چیز خدا کے ساتھ بڑھنے میں ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، اور ہم اس چیز کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. اور عزیزو، میں اس وقت میں آپ سبوں کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سبوں کو ایمان میں مضبوطی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس ایمان کے کس مرحلے پر کھڑے ہیں، اور اگر آپ اپنی لائف میں مشکلوں اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں سو اس سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ان چیلنجز کے ذریعے سے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور آپ کو ایک نئی منزل تک لے کر جا رہا ہے. یہ جو چیلنجز ہیں یہ دیوار کی طرح سے ہیں، اور اس دیوار کے سامنے آ کے رک نہیں جانا، بلکہ اس کو عبور کرنا ہے، اور خدا آپ کو اس دیوار کو عبور کرنے میں مدد کرتا ہے. خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور آپ کے ایمان کو مزید تازگی بخشے اور مضبوط کرے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. گا
خداوند کا شکر اس کے زندہ کلام کے لیے جو اس کے خادم جوشوا سائمن کے ذریعے سے ہم نے سنا۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند اپنے خادم کو برکت دے اور اسے مضبوط کرے اور وہ اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے تیرے زندہ کلام کو پیش کر سکے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہم سب نے مل کر جو وقت اکٹھے گزارا، خداوند ہم سبوں کو تازہ کرے، تیری پاک رفاقت ہم سبوں کو مضبوط کرے، محفوظ رکھے، اور آنے والے وقتوں اور دنوں میں ہر اس جگہ پر جہاں جہاں تیرے لوگ ہیں، تیرے پروں کے سائے کے نیچے ان کو محفوظ کیے رکھے، تاکہ ہر جگہ وہ تیری پناہ میں رہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال تیرے لوگوں کے ذریعے سے ملے۔ ہر جگہ خداوند تیری زندہ قدرت تیرے لوگوں کے ذریعے سے ظاہر ہو۔ آج کا زندہ کلام جو سنایا گیا وہ ہم سبوں کے ذہنوں اور دلوں میں بسا رہے اور بہت سا پھل لائے۔ اپنے خادم کو بھی بڑی برکت دے خداوند، تاکہ وہ مزید بڑھ سکے اور ترقی کر سکے اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے تیرا زندہ کلام سب لوگوں تک پیش کر سکے۔ اس کی خدمت کے سارے معاملات میں تیرا ہاتھ اس کی رہبری اور رہنمائی کرتا رہے۔ اے خداوند، اس وقت کی ہماری دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ سلامتی سے رخصت ہوں۔